अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं खैबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं वरीशा हसन। एक तरफ तीरा है जहां पर इंतहाई संगीन हालात चल रहे हैं, जहां की आवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी हैं जिन्होंने गवर्नेंस को छोड़कर इमरान खान के लिए अडयाला जेल के बाहर धरना देने में लगे हुए हैं। उनके कुछ इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि इमरान खान की ट्रीटमेंट जो है वो पिम्स हॉस्पिटल में तिब्बी दहशतगर्दी उन्होंने करार दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी के साथ जैसे मजाक नहीं बनाया जाएगा और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग जो कि तीरा में मौजूद हैं, वो लोग जो नकल मकानी कर रहे हैं, फिर उनकी ज़िंदगी का क्या? हम इस बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार अरशद अज़ीज़ मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त। सर, जिस तरह के हालात चल रहे हैं आप भी जानते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो मेन सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो 4-5 अरब जो लिए हुए हैं मुतासिरीन के नाम पर फ़ंड, तो उनका क्या होगा कि मतलब वो फिर पैसे कहाँ पे लगाए गए हैं? देखें, जो तीरा से लोग आए हैं उनकी शिकायत बड़ी जेन्युइन हैं। लोग जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सब कुछ मालूम था हुकूमत को, उसके बावजूद जो है प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं हुई। यानी जब वो लोग नीचे आ रहे थे तो चाहिए था कि मल्टीपल कैंप्स होते, वो वहाँ पे आके ट्रांजिट कैंप होते, रुक भी जाते, उनको कोई पानी वानी मिल जाता, वहीं पे उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती, वहीं पे उनको जो था जो भी उनको देना था वो दे देते। लेकिन इतनी मिसमैनेजमेंट थी कि पैसों की तो दूर की बात है, लोग तो टोकन के लिए परेशान थे कि टोकन हमें मिल जाए। तो मकसद ये है कि अगर आपको मालूम था, और मैं ये कह रहा हूँ कि 28 अक्टूबर से मालूम हो गया था कि ये लोग आ रहे हैं, तो चाहिए था कि बंदोबस्त हो जाता। लेकिन इंतहाई गफलत थी और गैर ज़िम्मेदारी है। और मैं नहीं कह रहा, सुहेल आफरीदी साहब भी गए थे, उन्होंने भी यही कहा था जाके, क्योंकि वहाँ पे आप यकीन करें कि कोई कुर्सी नहीं थी कि बैठने के लिए। यानी जो लोग आ रहे थे वो आके खड़े थे लाइनों में, और वो जनाब उनको टोकन दे रहे हैं एक जगह पे, फिर नीचे जा रहे हैं, वो टोकन दे के दोबारा उनको रजिस्टर हो रही है। तो एक बदनज़मी जिसे कह लें, उसी वजह से जब सुहेल आफरीदी जब भी गए हैं जाके, आपने देखा होगा कि बड़े गुस्से में थे वो। तो अगर वो थोड़ी सी बेहतर एक हिकमत अमली अपनाते, उससे पहले वो मीटिंग करते, उनको बताया जाता कि कैंप कहाँ लगेगा, लोग कहाँ पे आएंगे, उनको कहाँ ठहराया जाएगा, फिर कितनी देर में वो फारिग होते हैं, उनको कार्ड कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे। ये तमाम प्रोसेस जो था ये सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, बिल्कुल। और इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। अब जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। बड़ा सीरियस ये इशू है कि जब 4 अरब रुपए मंजूर हुए हैं, और इन्हीं लोगों के लिए हुए हैं जो कि 19,000 के करीब फैमिलीज़ हैं, उसमें से बताया जा रहा है कि 17,000 के करीब जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। 2,000 फैमिलीज़ फ़िलहाल अभी तक वहाँ पे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्होंने उनको रोक रखा है कि अभी आप फ़िलहाल नीचे ना जाएं। अब वो भी ज़ाहिर है निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सारे चले गए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो अब जब ये चीज़ें आ रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि टोकन ऐसे लोगों को दे दिए गए हैं जो कि मुतासरीन में शामिल नहीं हैं, ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। और फिर अगर ये पैसे गैर मुस्तहिक लोगों को चले गए तो मेरे ख़्याल में कि सूबाई हुकूमत की जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बड़ा शफाफ निज़ाम होना चाहिए था। अगर देखें ना, मुनासिब तो ये था कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है आप उन्हीं को टोकन देते और उन्हीं को फिर पेमेंट्स हों। लेकिन अगर ये पेमेंट्स उनको कोई इसका तरीक़ाकार गलत चला गया, किसी को गलत पेमेंट्स हो गई, तो मेरे ख़्याल में कि ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए, और अगर कोई मुस्तहिक है और उसको नहीं मिला, किसी गैर मुस्तहिक को मिला है, तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती होगी। तो अभी चाहिए था ना कि अभी जो ये अडयाला जेल के आगे धरना दे रहे हैं, इनको चाहिए था इस तरफ फोकस करें। अब वो धरने की भी आप में सुन लेना, सुहेल आफरीदी साहब कल गए थे, ठीक है, वहाँ पहुँचे तो उनको ये पता लगा कि जनाब वो इमरान खान साहब को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पिम्स ले जाया गया था, उनकी आंख का इशू था। तो उन्होंने कहा कि ये तो इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है, और वो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के अजीम लीडर हैं, उनको जेल से निकाला गया और फैमिली को नहीं बताया गया। हालांकि वरीशा ऐसा है कि फैमिली को बिल्कुल बताया गया,
بشرا بی بی کو بتا کے ان کو ان کی اجازت سے لے جایا گیا تھا، اور اس میں کوئی ایسی زبردستی نہیں تھی، نہ ہی کوئی کسی نے انہیں کہا کہ نہیں بھائی آپ نے لازمی جانا ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کو چیک کیا ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے ہاسپٹل میں ہوگا۔ انتظامیہ کا اصرار تھا کہ ہاسپٹل میں نہیں بلکہ جیل میں ہو، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا اور ہم نہیں کر پائیں گے، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے شام کو ٹویٹس کر دیں اور کہا کہ جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور سارے جتنے ورکر ہیں پہنچے وہاں پہ، اور حالت یہ تھی کہ وہاں پہ 30-40 لوگ جمع ہوئے۔ کتنی بدقسمتی ہے ان کی نا، 30-40 لوگ تھے، یعنی کوئی 20-25 ایم پی اے آگے جو ہمارے تھے، پنجاب سے کوئی ایم پی اے نہیں تھا، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کے 2-3 اراکین آئے ہوئے تھے اور 2-3 سینیٹر آئے ہوئے تھے، باقی کچھ ورکر تھے، اور اعلان کر دیا کہ آج ساری رات ہم بیٹھیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سردی زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ گھر چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ بیمار ہو جائیں، تو وہ اٹھ کے چلے گئے وہاں سے۔ اور پھر جب وہ جا رہے تھے اور ورکر غریب انتظار کر رہا تھا کہ ابھی نیا لائے عمل آئے گا اور ہمارے اور لیڈران پہنچیں گے، آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جب 30-40 لوگوں سے تو انقلاب نہیں آئے گا نا، یہاں 50 لوگ آپ جمع کر لیں تو آپ کہیں کہ اب ہم انقلاب لائیں گے، اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ 100-500 لوگ جمع کر کے آپ عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے، تو میرا خیال میں کہ یہ ان کو اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں، باہر نہیں نکالنا چاہتے، کیونکہ جو حالت ہے کہ بھئی 1000 ان کا ٹکٹ ہولڈر ہے، پارٹی ٹکٹ ہولڈر، جن کو ٹکٹس ملے تھے۔ پنجاب میں ان کی کتنے لوگ ہیں، کدھر ہیں وہ ایم پی اے پنجاب والے؟ یہاں پہ 90 اور 92 کے قریب یہاں پہ ہیں، تو 92 میں سے 20-25 لوگ جائیں گے وہاں پہ، 30 لوگ جائیں گے۔ یہ تو بڑی مطلب آپ دیکھیں نا، مزے کرنے ہیں انہوں نے، انجوائے کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے، گھر لینے ہیں انہوں نے، مطلب جو عیاشی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے، ڈنڈے ورکر کھائے گا۔ بھئی وہاں پہ تو کوئی مار داڑ بھی نہیں ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے لوگ نا۔ اگر کل شام کو رات کو وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تو بہت بڑا کراؤڈ بن جاتا، پھر آپ دیکھتے کہ پھر ایک پریشر پڑتا، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے ڈالنا ہی ہے پریشر، اس سے بھی رہائی تو نہیں ہونی، لیکن ایک اچھی گیدرنگ ہوتی نا۔ اب سہیل آفریدی انتظار کرتے رہے، آخر میں رات کو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو ہم یہاں 30-40 لوگ کیا کریں گے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے، دھرنا ختم کر کے چلے گئے۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو ورکر پریشان ہو گیا کہ یہ ہمیں تو بتایا نہیں، ہمیں تو کہا تھا کہ ادھر رہیں گے۔ وہ ورکر غریب بھی پھر اٹھ کے چلا گیا۔ تو یہ ان کی وہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم 8 فروری کو پورے ملک کا پہیہ جام کر دیں گے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ ناکام ہوگا، ناکام۔ اب اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ 6, 7 اور 8 تاریخ کو تو پنجاب میں بسنت ہے، تو وہ تو بسنت منائیں گے لوگ، تو ویسے بھی چھٹی ہوگی، تو یہ کہیں گے شٹر ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو کوئی ان کی مطلب آپ دیکھیں نا، احتجاج جب آپ کرتے ہیں نا تو پارٹی آرگنائز ہوتی ہے، آپ کی پارٹی لیڈرشپ آتی ہے۔ جب لیڈر ہی نہیں آئیں گے، جب آپ کے ایم پی ایز نہیں آئیں گے، پارٹی ٹکٹ ہولڈرز نہیں آئیں گے، ناظمین نہیں آئیں گے، تو لوگ کیسے آئیں گے؟ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا حالت ہوئی ہے۔ کافی جذباتی اور بے وقوف فیصلے ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ سر یہ جو 8 فروری کی بہت ہائپ کریٹ کیے جا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ چلیں اب یہ جلسہ ہو جائے گا، یہ دھرنا ہو جائے تو اس کے بعد یہ گورننس پر آئیں گے یا نہیں، اسی طرح ہی جو چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، گورننس تو اگر آپ دیکھیں نا، صوبے کے اندر گورننس جو ہے نا، پولیس جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتی، ٹھیک ہے۔ پولیس نے تو ان کے نام، سی ایم کا نام بھیج دیا نا ریڈیو پاکستان کے کیس میں، ان کی فوٹیجز بنا کے جو ان کی اتار کے وہ بھیج دی، ان کو شامل کرا دیا اس کے اندر۔ تو پولیس ان کو کیا مانتی ہے؟ آئی جی جو ہے نا وہ بالکل وہ اپنی وہ جو کر رہا ہے، اس کی جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹس بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ وہ اب دیکھیں نا، ہمارے وزیر اعلیٰ کے پاس کو 20 محکمے ہیں، تو ان کو تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے فائلوں کی فائلیں ڈھیر لگی ہوئی ہیں، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا دستخط کرنے کا۔ وہ سارے بیوروکریٹس خود ہی چلا رہے ہیں محکمے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسری صورت میں یہ کہ نہ ان کی کوئی مانتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، اور مطلب یہ تو شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، جب سے یہ کہہ رہے تھے جی عمران خان صاحب کو میں رہا کراؤں گا، تو رہائی تو چھوڑیں، جب سے یہ آئے ملاقات بھی بند ہو گئی ہے۔ یعنی ہم تو کہہ رہے تھے رہا کروائیں گے نا، تو جب سے یہ آئے ہیں تو ابھی تک نہ بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے نہ ان کی ہوتی ہے، تو حالت تو ایسی ہو گئی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سر 13 کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر یہ آپریشن کی
وہ کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, تو پھر آپریشن کے لیے انہوں نے 4-5 جو ارب ہیں وہ کیوں لیے ہیں انہوں نے؟ دیکھیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کارروائی ہونی ہے, کوئی بڑا لارج اسکیل آپریشن نہیں تھا, وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوتے تھے. ان آپریشنز کے دوران اگر آپ کو یاد ہو تو کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں بچے, خواتین شہید ہو گئیں. جی ٹھیک ہے, اس پر لوگوں نے پھر احتجاج کیا, تو فیصلہ یہ ہوا کہ مذاکرات کیے جائیں تحریک طالبان سے. مذاکرات کے لیے 2 وفود گئے تھے وہاں پہ, یعنی جرگہ گیا تھا. وہ جرگہ جب ناکام ہو گیا تو پھر وہاں پہ کارروائی کی بات شروع ہوئی. جب وہاں پہ کارروائی کی بات شروع ہوئی تو پھر وہاں جو جرگے ہوئے, جرگے نے ڈی سی نے لکھ کر بھیجا کہ جناب یہ لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. اس نکلنے میں اتنا لیٹ کر دیا انہوں نے کہ جنوری آ گیا, تو وہ آگے موسم خراب ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر صوبائی حکومت بیک فٹ پہ بھاگ گئی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. وفاق بھی ادھر ادھر ہو گیا, انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. تو پتہ دونوں کا تھا, لیکن انہوں نے اس کو اتنا ڈیلے کیا کہ موسم وہاں پہ بہت خراب ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اتوار کو جرگہ بلایا ہوا ہے. جی. اچھا, فٹ بال گراؤنڈ میں جرگہ بلایا ہے, اس کے اندر اتنے 1000 لوگ اگر آ جاتے ہیں, مثال 1000 آدمی, تو جرگہ تو یہ نہیں ہوتا. جرگہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اب 20 25 30 40 لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں, وہ مشران ہوتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور کوئی جرگہ ہوتا ہے. اب یہ جائیں گے وہاں جا کے ایک تقریر کر دیں گے اور کہیں گے جرگہ ہو گیا یہ, تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا جرگہ. پھر اب جرگے نے تو فیصلہ کیا تھا. اب یہ دیکھیں نا کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک جرگے نے جو 24 رکنی تھا اس نے ان معاملات کو سنبھالا, ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں بیان دیں کہ آپ کو فوج نے نکالا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک جو مشران ہیں, جو جرگے کے جو 24 لوگ ہیں, وہ خود پریشان ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, یہ تو ہمیں پھنسا دیا گیا. بھئی ہم نے تو حکومت اور ان کے درمیان بیٹھ کے ایک ثالثی کا رول پلے کیا, ان لوگوں کو آمادہ کیا اور یہاں سے نقل مکانی کی. اب یہ ہمیں بلا کے ایک پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو فوج کے خلاف کہا جائے کہ بولیں آپ, یہ لوگ بولیں تاکہ ایک عوامی رد عمل آئے فوج کے خلاف. یہ سارا مقصد ہے. یہ جو فٹ بال گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ان مشران کو کہا جائے گا کہ آپ تقریر کریں. وہ تقریر کریں گے کہ جی ہم نہیں نکل رہے تھے, ہمیں تو فوج نے نکالا ہے وہاں زبردستی. یہ بیانات چاہتے ہیں کہ یہ بیانات مشران دے. اب وہ پریشان ہے کہ جی ہم نے تو ایک اچھے مقصد کے لیے کام کیا, اب فیڈرل گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, صوبائی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, سب کو پتہ بھی تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو آپ ٹارگٹ کس کے لیے سامنے کر رہے ہیں, تحریک طالبان کے سامنے. یہ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ان کو ایکسپوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو یہ بھی کسی نہ کسی ان کا ٹارگٹ بنے. اب ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں جب آپ ان کو اتنا ایکسپوز کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں اتوار کو کتنے لوگ آتے ہیں اور وہ کیا تقریر کرتے ہیں اور کیا وہ بات کرتے ہیں. لیکن مناسب طرز عمل نہیں ہے کہ آپ ایک لوگوں سے کام بھی لیتے ہیں اور پھر انہی لوگوں کو دشمن کے سامنے پھینک دیتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلے کیے تھے کہ جی آپریشن کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا. بالکل, دشمن کو تو اور اس سے جو ہے وہ طاقت ملتی ہے. ظاہر ہے, دیکھیں نا اب ٹی ٹی پی کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 24 لوگ ہیں, یہ نام ہیں سارے, اور ان لوگوں نے فیصلہ کیا آپریشن کا, کیونکہ سارے تو پیچھے ہو گئے ہیں نا. صوبائی حکومت تو اس لیے اس کی وہ نہیں کرتی کہ بھی اگر ہم نے کہا کہ ہم نے آپریشن کا حکم دیا تھا یا ہم نے کہا تھا کہ ہماری مرضی سے آپریشن ہوگا تو پھر ہم ٹارگٹ ہوں گے, کیونکہ پھر وہ تحریک طالبان ہمیں ٹارگٹ کرے گی. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر ساتھ میں سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا اپنی وزارت اعلیٰ ہی بچانا چاہتے ہیں, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے. تو مشکل ہے, کتنا عرصہ گزارتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی جو اچھا مطلب وہ زیادہ عرصہ یہاں پہ نہیں گزاریں گے. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اننگز جو ہے نا آخری اننگز کھیل رہے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اپنی اننگز کا آخری اوور کھیل رہے ہیں. بالکل, ظاہری بات ہے گورننس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے, اور ساری توجہ جو ہے گورننس صرف جلسوں کی طرف ہے. کی پرائرٹی نہیں ہے نا. بالکل, ہاں, وہ تو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ صوبے کی گورننس کا تو برا حال ہے. جی, جیسے لا اینڈ آرڈر کا حال ہے اس طرح گورننس کا ہے, محکموں کی بھی یہی حالت ہے. تو ان کی جو پرائرٹی ہے نا
وہ صرف یہ ہے کہ احتجاج کرنا ہے. اور پہلے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں نظام بدلوں گا، تو نہ نظام بدلا اور نہ جو عمران خان صاحب رہا ہوئے، نہ ہی گورننس ٹھیک ہوئی. تو مجھے تو لگ نہیں رہا کہ پھر یہ کیسے چلیں گے مزید. اچھا ارشد سر، یہ تیرا میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ وہاں پہ IBOs ہو رہے ہیں، مطلب لارج، آپ کو کیا لگتا ہے لارج اسکیل پہ کوئی آپریشن وہاں پر نہیں ہو رہا؟ نہیں، کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا. وہاں پہ بالکل انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہو رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی ہو رہے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں. لیکن ابھی موسم بہت خراب ہو گیا، وہاں پہ برف باری زیادہ ہو گئی ہے، تو ابھی وہاں پہ آپریشنز وغیرہ نہیں ہو رہے. مطلب بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.